लड़की समेत सब लोग उसे पागल ख्याल कर रहे थे। ऐसी हरकत कोई आम रोजमर्रा के कामों में हल्कान एक संजीदा शहरी थोड़ी कर सकता था। इसके लिए या तो कल के खौफ, आज की फिक्र से आजाद होना पड़ता है, कल को चूल्हे में और आज को सिगरेट के धुएं में जलाना पड़ता है। ये हरकत या तो कोई बादशाह कर सकता था या कोई पागल इंसान। उसने लड़की का हाथ नहायत नफासत से थामते हुए हवा में बुलंद किया और खास अंदाज से झूमने लगा। इसके कदम किसी माहिर डांसर की तरह जमीन पर जमते और उठते। साथ ही साथ वो कुछ गुनगुना भी रहा था, शायद 2-4 अंग्रेजी गानों का गतावा, जिसमें धुन पक्की थी मगर अल्फाज कच्चे। उसने लड़की का बाजू एक खास अंदाज से हरकत देकर दायरे में घुमाने की कोशिश की। लड़की फिरकी की तरह घूमी। इसी दौरान वेटर ने आकर इसका बाजू पकड़ लिया। सर, आपको कुछ चाहिए तो मुझे बताएं, वेटर ने नरमी से कहा और लड़की से इसका हाथ छुड़ाकर एक तरफ को कर दिया। मुझे कुछ नहीं चाहिए, उसने वेटर की तरफ देखकर मानी खेज अंदाज में कहा था। उसके मुंह में दबे सिगरेट की राख उसके कपड़े पर गिरी थी। बाकी की सिगरेट को इसने सामने पड़े फैंसी राखदान में रगड़ दिया। तीनों कुछ लम्हे सिगरेट के धुएं को नाक के जैसे बल खाते देखते रहे। सर, मैं आपके लिए टिश्यू लेकर आता हूँ, वेटर ने लड़की को इशारा किया। वो भी इसके साथ चल दी। जाते हुए लड़की ने मुड़कर उसकी तरफ मुस्कुराती नजरों से देखा था। इन दोनों के जाने के बाद वो उठकर खड़ा हो गया। उसका रुख गेट की तरफ था। सबकी नजरें उसी पर जमी थी। लोग सर उठा उठाकर अपनी मेजों से उसकी जानिब देख रहे थे। उसने हाथ हिलाकर सबको जैसे खुदा हाफिज कहा। कुछ लोग हंसने लगे। इसे बिल्कुल शर्मिंदगी नहीं हुई। एक वेटर दूर से भागता हुआ इसके करीब आया। सर, बिल प्लीज, वेटर ने हाथ में पकड़ी छोटी सी नोटबुक आगे बढ़ाते हुए कहा। बिल? इसने कुछ सोचते हुए जेब में हाथ डाला और बटुए में पड़ा शनाख्ती कार्ड निकाल लिया। मेरे पास कैश या कार्ड नहीं है इस वक्त। कल, ये कहते हुए उसने शनाख्ती कार्ड वेटर को थमा दिया। मैनेजर, जो पहले ही दूर खड़ा इसका डांस देख चुका था, तेजी से करीब आया। वेटर ने उसे शनाख्ती कार्ड दिखाकर सारी बात बताई। कल आऊंगा शनाख्ती कार्ड लेने, कैश तो नहीं है, ना आया तो पुलिस को दे देना, उसने मजीद वजाहत की। मैनेजर उसे कुछ देर बेबसी से देखता रहा। वो इसकी शख्सियत को किसी खाने में फिट करने की कोशिश कर रहा था। अमीर घर का है, मगर शायद बिगड़ा हुआ है या नशे में है। कई दिन घर से बाहर रहा होगा, इसलिए कैश खत्म हो गया। ये डांस वाली हरकत कोई गरीब कैसे कर सकता था? यही अमीरों के चौंसले, सारी जिंदगी क्लब में नाचते नाचते क्लब और होटल का फर्क ही भूल जाते हैं। मैनेजर ने उसे जाने दिया और इसका शनाख्ती कार्ड जेब में रख लिया। वैसे भी इन जैसों के करोड़पति बाप अगले रोज शर्मिंदगी में बिल से ज्यादा रकम अता कर जाते थे। होटल की सीढ़ियों से उतरकर उसने कुछ देर सांस ली। हल्की खुनकी कैसी भली महसूस हो रही थी। कुछ देर आंखें बंद किए खड़े रहने के बाद उसने कदम उठाए। अब उसे अकील के पास जाना था। एक्सक्यूज मी, आप कहाँ से आए हैं? एक आवाज ने उसके कदम रोक लिए। उसे मुड़कर देखा। वही लड़की हाथ में कागज पेंसिल संभालती अपनी घबराहट छुपाने की कोशिश कर रही थी। इसकी कुछ देर पहले वाली बहादुरी एकदम कहीं भाग निकली। वो हकलाने लगा। जाने क्यों लड़कियों से बात करते वो हकलाने लगता। एचआर की सानिया को ट्रैवलिंग फंड की रसीद देनी होती या मार्केटिंग की सुंबल से डेटा लेना होता। जुबान उसके तालू से चिपक कर रह जाती। एक बार तो इरम ने कितना मजाक उड़ाया था। हाँ, वो नादरा के सामने कभी नहीं हकलाया। भला वो कोई लड़की थी? हम लड़कों जैसी ही तो थी। खामोशी की इस तवील वक्फे ने लड़की को मजीद परेशान कर दिया। अब वो गड़बड़ाने लगी। वो मैनेजर साहब ने कहा है कि आपसे पूछ लूं, आप अपना ये पता लिखवा दें, नाम वगैरह। उसने नजरें झुकाकर कागज पर कुछ लिखने की अदाकारी की। काश कल इसका खुदकुशी का इरादा ना होता तो इस लड़की से बार बार मुलाकात करने आता। वो उसे घर के पास वाले पार्क ले जाता। दोनों बेंच पर बैठकर भुने हुए चने खाते। देर तक पानी में तैरती मुर्गाबियां देखते। उसने सर को झटका और लड़की के हाथ से कागज ले लिया। वो यकीनन खुद आई थी। ऐसे भी जो हुआ, मैनेजर इसे दोबारा तो नहीं भेजने वाला था। दूसरा ये कि शनाख्ती कार्ड पर पता पहले से मौजूद था। वो यकीनन खुद ही आई थी।
اس نے کچھ لکھ کر کاغذ لڑکی کی جانب بڑھا دیا۔ لڑکی نے کاغذ ہاتھ سے لیا اور مسکراہٹ دباتے ہوئے اندر چلی گئی۔ وہ پھر سے چلنے کے لیے مڑ گیا۔ اس نے غلط پتہ لکھا تھا۔ آج کی محرومی، کل کی امید، اس وقت دونوں بے معنی تھے۔ مگر کاش وہ کاغذ پر درست پتہ لکھ سکتا۔ زندگی وہ 3 سال کا ضدی بچہ ہے کہ اس کے پیچھے بھاگو تو دور نکل جاتا ہے، اس سے دور جاؤ تو ٹانگوں سے چمٹ کر گود میں اٹھانے کی ضد کرنے لگتا ہے۔ اسے چلتے ہوئے 10 منٹ کے قریب ہو گئے۔ کیا کبھی وقت اتنا بھی دھیرے چلا ہے؟ کاش ہی ایسے ہی چلتا، دھیرے دھیرے، یہ ٹھہر جاتا کہیں دور بچپن میں، وہ اماں کی گود میں ہی پڑا رہتا، صبح دہی کے ساتھ پراٹھا کھا کر اسکول جاتا، دوپہر میں دن نماز کے ساتھ ٹیوب ویل پر نہاتا، شام میں ابا اور طلعت کے ساتھ گنے چوسا کرتا، اور رات سے کچھ پہلے نادرہ کے ساتھ گلی کی نکڑ میں پڑی ریت پر گھروندے بناتا۔ کاش وقت نہ گزرتا۔ اسے دنیا ہمیشہ حسین اور معصوم لگتی، ابا ہمیشہ سب سے عقل مند لگتے اور اماں خوش و مطمئن۔ کاش وقت ہمارے پسندیدہ دور میں تھم جایا کرے، وہیں رک جایا کرے، ہم ایک ہی دن روز گزارا کریں، روز وہی صبح ہو، روز وہی شام۔ کاش۔ عقیل درخت کے نیچے والی میز پر ٹانگیں رکھے نیم دراز تھا۔ اس نے کلیم کو دور سے آتے دیکھا تو نعرہ لگایا، میرا یار، میرا دوست، میرا جگر آیا۔ اس نے باہیں پھیلا کر کلیم کو گلے لگا لیا۔ وہ جواب میں بت بنا کھڑا رہا۔ دلبر، آج آخری بار مل لے اپنے یار کو، عقیل نے چہکتے ہوئے کہا۔ وہ عقیل کا چہرہ دیکھتا رہا۔ ایسے الوؤں کے جیسے کیا دیکھ رہا ہے؟ نوکری پکی ہو گئی ہے، اب میں نظر نہیں آنے والا۔ انٹرنیشنل نوکری ہے بھائی، اب تو اپنے رات دن گوروں کے ساتھ ہی شروع ہوں گے اور انہی کے ساتھ ختم۔ وہ کھل کر ہنسا اور کھوکھے پر بوسیدہ کپڑوں میں گھومتے لڑکے کو 2 چائے لانے کا کہا۔ اس بات سے بے خبر کہ اس کے کیا تاثرات ہیں، عقیل اپنی ہی دن میں بتاتا رہا۔ وہ ہمارا اکاؤنٹس والا سٹارٹ اپ تھا نا، اس میں جس کمپنی سے بات چل رہی تھی، انہیں ہماری کمپیوٹر ایپ بہت پسند آئی ہے۔ انہی کے مینیجر نے پوچھا کہ نوکری کرو گے؟ میں نے جھٹ سے ہاں بول دی۔ یہ کہتے ہوئے اس نے کندھے پر زور کا ہاتھ مارا۔ یہ ہمارے سیٹ اپ کے لیے بھی کتنا مفید ہوگا نا، سوچ ذرا۔ جواب میں وہ کچھ نہیں بولا۔ اب بولنے کا کوئی فائدہ تو تھا نہیں۔ اگر اس نے کل خودکشی نہ کرنی ہوتی تو ضرور عقیل سے الجھ بیٹھتا۔ یہ کاروبار ان دونوں نے مل کر شروع کیا تھا۔ پچھلے 2 سال سے کوششیں کر رہے تھے کہ ٹیکسٹائل کمپنی کا کوئی ایک نام ان کا خریدار بن جائے۔ آخرکار ایک کمپنی والے نے دلچسپی دکھائی۔ اصولاً ان دونوں کو ایک ساتھ چلنا تھا، مگر عقیل وہی کیا جو اس کی پرانی عادت تھی، محنت اس کی، حل عقیل کا۔ ایک سگریٹ دے گا؟ اس نے صرف اتنا کہا، حالانکہ کہنا تو وہ بہت کچھ چاہتا تھا۔ کیوں نہیں میری جان، ابھی لے لے۔ عقیل نے جیب سے سگریٹ نکال کر دیا۔ کل کا کیا پروگرام ہے بھائی؟ صادق کی نہاری کھلا رہا ہے نا؟ اس نے عقیل کی بات کا جواب دیے بغیر سگریٹ منہ میں دبایا اور خاموشی سے دیکھنے لگا۔ اب اس سالگرہ کی پارٹی نہیں دینی تو نے؟ چل ایسا کرتے ہیں، مل کر ایک دوسرے کو دعوت دیں گے۔ تو سالگرہ کی دینا، میں جاب کی، کیسا؟ عقیل نے ٹانگیں پھیلاتے ہوئے انگڑائی لی۔ کتنے بجے کا وقت رکھیں؟ کل پورے 4 بجے کا، اس نے کہا اور خود ہی ہنس دیا۔ 4 بجے؟ ٹھیک ہے۔ کسی اور دوست کو بلانا ہے؟ جمیل، راشد وغیرہ؟ وہ جواب میں گمسم بیٹھا رہا۔ اچانک جیسے کچھ یاد آنے پر نیند سے جاگا۔ عقیل، یاد ہے کالج کے زمانے میں ہماری اکیڈمی میں ایک لڑکی پڑھتی تھی، غزالہ؟ اس نے منہ میں دبا سگریٹ جلا لیا۔ سگریٹ کے کنارے نے شعلہ پکڑا اور نارنجی روشنی اس کے چہرے پر پڑی۔ ہاں غزالہ، ہاں تیری محبوبہ۔ عقیل ہنسنے لگا۔ غزالہ کا ذکر اس کے لیے چڑ بن کر رہ گیا تھا، کیونکہ اس کے دوستوں میں یہ بات مشہور ہو گئی تھی کہ وہ کلیم کی بجائے اس کے پیغامات پہنچانے والے عقیل میں دلچسپی لینے لگی ہے۔ پھر آخر کسی وجہ سے غزالہ نے اسے لمبا سا خط بھیجا اور قصہ ختم کر دیا۔
کہ وہ اس کے مزاج کا نہیں ہے۔ کلیم نے یہ بات دل کے کسی صندوق میں چھپا کر رکھ دی تھی۔ اسے عقیل سے صورت و شخصیت میں کمتر ہونے کی شرمندگی تو تھی ہی، ساتھ میں یار دوستوں کے لطیفے۔ اس نے کبھی عقیل سے دوبارہ اس بات کا تذکرہ نہیں کیا۔ جگر، کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ انسان اپنی جگہ کتنا ہی قابل و مکمل کیوں نہ ہو، دوسروں کے آئیڈیل سے میل نہیں کھاتا۔ تو اس بات کو یوں مت سوچا کر کہ اس نے تجھے ریجیکٹ کیا اور مجھے سلیکٹ کیا۔ دیکھ، تو اس بارے میں سوچا نہ کر، ہم سب اپنی جگہ مکمل ہیں نا۔ عقیل نے بھی مسکراتے ہوئے جیب سے سگریٹ نکال کر سلگا لیا۔ ہم نہیں، صرف تو مکمل ہے۔ یہی تو ثابت کرنا چاہتا تھا، ہے نا؟ اس نے ایک لمبا کش لیتے ہوئے کہا۔ عقیل اس کی طرف دیکھنے لگا اور کچھ نہ سمجھنے والے انداز میں دانت نکالے۔ ہاں، تو بیمار ہے عقیل، یہی ثابت کرنا چاہتا ہے ہر بار، ہر جگہ، کہ تو کتنا مکمل، کتنا قابل انسان ہے، باقیوں سے کتنا آگے، کتنا بلند۔ اس نے سگریٹ کی راکھ میز پر جھاڑی۔ عقیل اس کی طرف دیکھتے ہوئے خفت سے ہنس دیا۔ کیا ہو گیا میری جان؟ کیا ہو گیا جانے من؟ آفس میں کوئی لڑائی وغیرہ ہو گئی؟ اپنے دوست کو بتا، سب بول دے۔ اس نے خوش مزاجی سے کہتے ہوئے ماحول کی سنجیدگی دور کرنے کی کوشش کی تھی۔ اس نے جیسے سنا ہی نہیں۔ تجھے دوسروں سے کوئی واسطہ، رشتے، ناطے، یہ سب تیرے لیے چھوٹی بڑی سیڑھیاں ہیں۔ تو یہ سیڑھی جب چاہے لگا کر پھل توڑ لیتا۔ میں تیرا دوست نہیں ہوں عقیل، تیری ضرورت ہوں، تیری نااہلی کا مداوا۔ میں تیری سیڑھی ہوں عقیل۔ عقیل نے جلتے بجھتے سگریٹ کے دھوئیں کو ارد گرد پھیلے دیکھا۔ اور یہی سیڑھی تو نے غزالہ تک پہنچنے کے لیے استعمال کی تھی۔ مجھے لگا تو یہ سب میرے لیے کر رہا ہے۔ میں ہمیشہ یہی سمجھتا رہا کہ تو یہ سب میرے لیے کرتا ہے۔ شاید میرا ہی قصور ہے۔ میں خود سے اتنا مایوس تھا نا کہ جب کسی کے کام آیا، کسی نے استعمال کیا، تو محسوس ہوا میری بھی کوئی اہمیت ہے۔ ہاں، شاید میرا ہی قصور تھا۔ اس نے عقیل کو گہری نظر سے دیکھتے ہوئے کہا۔ میرے بھائی، تو یہ سب تجھے غلط فہمی ہوئی ہے۔ میں تو تیرے لیے، ہمارا سٹارٹ اپ، اس کا سارا کریڈٹ تجھے تو ملے گا۔ عقیل گڑبڑانے لگا۔ سارا خیال میرا تھا تو کریڈٹ بھی مجھے ملنا چاہیے۔ اس نے مسکرا کر سگریٹ کا کش لیا۔ سگریٹ آدھے سے زیادہ جل چکا تھا۔ ہاں، مل کے کام کریں گے نا، بہت پیسہ آنے والا ہے۔ میں باہر جا کر تجھے بھی بلوا لوں گا، اس نے لجاجت سے کہا۔ نہیں عقیل، اب تو کام نہیں کرے گا۔ میں تجھے کسی قسم کا ڈیٹا، کوئی دستاویز نہیں دینے والا۔ اب کمپنی والوں کو کچھ بھی دکھا، لیکن وہ نہیں جو ہم نے مل کر کیا۔ اس نے آدھا سگریٹ میز پر رگڑ کر بجھایا اور خود جانے کے لیے اٹھ کھڑا ہوا۔ یہ کیا کر رہا ہے؟ یہ سب بنے بنائے پر پانی پھیر دے گا۔ اتنا بڑا موقع ہاتھ لگا ہے یار، سب کھو دے گا۔ میرے پاس کھونے کے لیے کچھ نہیں عقیل، میں اب آزاد ہوں، اس نے عقیل کی جانب دیکھے بغیر کہا۔ تیری شکل، جانتا ہے تیری شکل کیسی ہو رہی ہے؟ جیسے کوئی 7ویں منزل پر چڑھا ہو اور نیچے سے کوئی سیڑھی کھینچ لے۔ اتنا کہہ کر وہ پھر سے ہنسنے لگا۔ وہ جا چکا تھا۔ اب وہاں صرف عقیل کھڑا رہ گیا اور ایسٹرے میں پڑا آج جلا سگریٹ۔ وہ اپنی دھن میں چلتا رہا، بے سدھ، جیسے کوئی انجانی طاقت اسے اپنی جانب کھینچ رہی ہو۔ جانے کل کے دکھ سے آزادی میں ایسا کیا نشہ تھا؟ اسے ایک مرتبہ بھی ڈر نہیں لگا، خوف یا پچھتاوا نہیں ہوا، جیسے وہ کسی گہری نیند، گہرے خمار میں تھا۔ جو تھا بس اب ہی تھا۔ وہ خمار تب ٹوٹا جب کسی نے ٹرین کے غسل خانے کا دروازہ زور سے دھڑدھڑایا۔ وہ کافی دیر سے یہاں چھپا بیٹھا تھا۔ 20 منٹ پہلے تک جب وہ ٹرین کی برتھ پر لیٹا سامنے بیٹھے بوڑھے کو اپنی پوتی کی چٹیاں کرتے دیکھنے میں مگن تھا، تبھی ایک طرف سے سفید لباس میں ملبوس ٹکٹ والا اسے برتھ کی جانب آتا دکھائی دیا۔ وہ فوراً سے جا کر غسل خانے میں چھپ گیا۔ اب تو اسے کافی دیر ہو چکی تھی، شاید ٹکٹ والا جا چکا ہوگا۔
مگر کیا معلوم دروازہ دھڑدھڑانے والا وہی ہو۔ اسے باہر سے کسی خاتون کی آواز آئی تھی۔ اس نے دروازہ کھولا، سامنے ایک نقاب پوش خاتون اور بچہ کھڑے تھے۔ وہ جلدی سے باہر نکلی۔ خاتون ایک ناراض نظر اس پر ڈالتے ہوئے اندر گھس گئی۔ وہ چلتا ہوا دوسرے ڈبے میں آ گیا۔ یہاں مسافر قدرے کم تھے۔ وہ درمیانی عمر کے آدمی کے سامنے والی سیٹ پر بیٹھ گیا۔ چاہتا تو بس میں بھی سفر کر سکتا تھا، اس کا گاؤں تھا ہی کتنی دور، مگر ٹرین کا سفر اسے بچپن سے ہی اچھا لگتا تھا۔ اس کی آواز، اسٹیشن، ٹھیلے والے اور بڑی بڑی کھڑکیاں، جسے باہر دیکھو تو مانو پوری زندگی آنکھوں کے سامنے چلنے لگتی ہے۔ ایک ایک سیکنڈ میں گم ہوتے ابھرتے مناظر، کچھ یاد رہ جانے والے، کچھ یاد دلانے والے۔ وہ دیر تک اپنے بچپن کے قصے یاد کرتا رہا۔ گاڑی کے پنگوڑے میں ساری رات ہچکولے کھاتے ہوئے اس نے آدھ کھلی آنکھوں سے جانے کتنے ہی خواب دیکھ ڈالے۔ کبھی وہ گاؤں کی گلیوں میں پرانے ٹائر کو گندے نالے تک بھگاتا لے جا رہا تھا، کبھی آفس کی کینٹین میں بیٹھے آپا طلت کو کاغذ کی کشتی بنانا سکھاتا رہا۔ ایک بار نادرا کو بھی خواب میں دیکھا، یہ شاید نہیں دیکھا۔ صبح گاڑی اسٹیشن پر رکی تو اس نے باہر نکلتے ہی ہاتھ والے نلکے سے منہ ہاتھ دھویا، بال گیلے کیے اور انگلیوں کا کنگا بنا کر انہیں سنوارنے کی کوشش کی۔ قمیض کے بٹن گلے تک بند کیے اور جوتے پانی میں بھگو کر چل دیا۔ طلت آپا اسے ہمیشہ بکھرے بالوں اور خراب حلیے پر ڈانٹا کرتی۔ وہ چاہتا تھا کہ آخری بار وہ انہیں ان کی پسند کے حلیے میں ملے۔ گاؤں کا راستہ بدلا نہیں تھا، نہ ہی گھر کے باہر کھڑی ابا کی موٹر سائیکل۔ اس نے جھجکتے ہوئے ہاتھ بڑھا کر دروازہ کھٹکھٹایا۔ آپا، آپا میں ہوں، کلیم، اس نے تیزی سے کہا۔ دروازہ جھٹ سے کھلا اور آپا کا چہرہ سامنے تھا۔ کاش اس نے فقیر کی بات نہ مانی ہوتی، کاش وہ کل رات گھر ہی میں رہا ہوتا، کاش اس نے اپنے گاؤں آنے کا ارادہ نہ کیا ہوتا، کاش وہ طلت آپا سے نہ ملتا، کاش وہ آخری وقت میں آپا کا وہی چہرہ یاد کر سکتا جو بچپن کی یادداشت میں محفوظ تھا، بھولا، صاف اور تازہ چہرہ۔ آپا کچھ نہ بولی، بس ان کے لبوں کے کناروں میں حرکت ہوئی۔ جانے وہ مسکرا رہی تھی یا رو رہی تھی، کیونکہ جو مسکراہٹ وہ لبوں پر سجانے کی کوشش کر رہی تھی وہ ان کی آنکھوں میں ہرگز نہیں تھی۔ ان کی آنکھیں جیسے بہت بوڑھی، بہت ساکت ہوں، آنکھوں کے نیچے گہرے ہلکے، چہرے پر پڑتی دھول اور گالوں پر پڑتی چھائیاں۔ کاش وہ آج 4 بجے تک کا انتظار نہ کرتا۔ کیسی وہ آپا؟ اسے اپنا آپ پرایا لگا تھا۔ جواب میں آپا مسکرا دی، جیسے اس کی بے بسی پر ہنستی ہوں۔ انہوں نے اس کے چہرے پر ہاتھ پھیرا اور اندر آنے کا اشارہ کرتے ہوئے آگے کو بڑھ گئی۔ اماں پڑوس تک گئی ہیں، ابا فصلوں پر، تم ناشتہ کرو گے نا؟ طلت آپا رسوئی کی چیزیں الٹ پلٹ کر یہاں وہاں رکھنے لگی۔ وہ بھی دروازے پر کھڑا تھا۔ آپا اتنی پرائی تو کبھی نہ لگی تھی۔ ہاں، ناشتہ کرا دو۔ اب وہ اس انتظار میں تھا کہ آپا اپنے غیر ضروری کام ختم کر کے بالآخر متوجہ ہوں۔ ابا واپسی پر دودھ اور انڈے لانے والے تھے۔ آپا جیسے صفائیاں پیش کرنے لگی، جانتی تھی کہ ناشتے میں وہ ہمیشہ انڈا کھایا کرتا ہے۔ پراٹھے کے ساتھ سالن ہی گرم کر دیتی ہوں، ٹھیک ہے نا؟ وہ پریشانی سے بولی۔ وہ ان کی جانب دیکھ کر مسکرا دیا۔ آپا ناراض ہو؟ آپا نے سر جلدی سے جھکا لیا۔ نہیں تو تجھے ایسا کیوں لگا؟ آپا محبت سے مسکرا دی۔ بس ایسے ہی۔ نوکری کیسی جا رہی ہے؟ انہوں نے زبردستی مسکراتے ہوئے پوچھا۔ چھوڑو یہ روایتی باتیں آپا۔ وہ تھک ہار کر نیچے زمین پر ہی بیٹھ گیا۔ آپا نے جواب میں مسکرا کر دیکھا اور آٹے کا پیڑا ہاتھ میں تولنے لگی۔ آپا، وہ کچھ کہتے کہتے رک گیا۔ میں ٹھیک ہوں کلیم، تم واپس چلے جاؤ۔ ابا آ گئے تو تم پر غصہ ہوں گے، اتنے عرصے بعد آئے ہو۔ میں سنبھال لوں گی، تم جاؤ۔ آپا نے جیسے اس کی بات پہلے سے سن لی تھی۔ تمہاری پرانی عادت نہیں گئی آپا۔ کون سی؟ آپا ہنس دے۔
یہی مجھے باہر بھگا کر ابا کا سارا غصہ خود پر لینے کی؟ آپا جواب میں مسکرا دی۔ آپا، صادق کہاں ہے؟ یہ جانتے ہوئے بھی کہ صادق کا نام آپا کے لیے زخم کوریدنے جیسا ہے، مگر کچھ زخم بند رہتے رہتے زیادہ خراب ہو جاتے ہیں، ان کو کھولنا، روشنی دکھانا ضروری ہو جاتا ہے۔ آپا جواب میں کچھ نہ بولی، نہ گلہ کر سکتی تھی نہ بے ادبی، ورنہ ابا کا نام لے لے کر دہائیاں دیتی، بین کرتی کہ کس طرح انہوں نے خالہ زاد سے بچپن کی منگنی صرف ذاتی رنجش کی وجہ سے توڑوا دی۔ ابا کے سامنے کوئی نہیں بول سکتا تھا، اماں بھی نہیں۔ ابا اسی مان میں تھے کہ طلت بھی اس فیصلے سے خوش ہے۔ آخری بار جب وہ گھر آیا تو گھر میں کوہرام مچا تھا۔ صادق نے ایک بار پھر رشتہ مانگا تھا، مگر ابا نہیں مانے، اور پھر اسی تلخ کلامی کی بازگشت میں اس نے گاؤں سے شہر تک کا سفر طے کیا۔ آپا، تو کبھی کچھ بولتی کیوں نہیں؟ تجھے غصہ نہیں آتا؟ تیرا خودکشی کا دل نہیں کرتا؟ آپا کی خاموشی وحشت ناک تھی۔ تیری طرح ڈرامے باز تھوڑی ہوں۔ آپا کی ہنسی میں کھنک تھی۔ مطلب؟ اس نے چڑھتے ہوئے کہا۔ وہ نہیں چاہتا تھا کہ آپا بات مذاق میں لے۔ آخری بار تو آپا سنجیدہ ہو کر گلہ کرے، شکوہ کرے، کوسنے دے، اماں کو، ابا کو، اس کو، ساری دنیا کو، اور وہ آپا کے سارے دکھڑے، سارے شکوے اگلوا کر اکٹھا کرے، اور پھر ٹھیک 4 بجے سب کچھ اپنے ساتھ لے جائے۔ آپا مسکراتے ہوئے بولی، مطلب یہ کہ تیرے جیسا شعبدہ باز خودکشی کرے گا تاکہ لوگ یاد رکھیں، یاد میں روئیں، خود کو تیرا قصوروار سمجھے۔ تیری موت یاد رہے گی سب کو، ہے نا؟ آپا نے پراٹھا اور سالن والا ڈونگا اس کے سامنے رکھتے ہوئے کہا۔ ان کے چہرے پر وہی پرانی شرارت لوٹ آئی جو رات چھپ چھپ کر ریڈیو پر فرمائشی پروگرام سنتے وقت آیا کرتی۔ وہ آپا کی مسکراہٹ دیکھ کر ہنستے ہیں۔ مگر میں نہیں چاہتی لوگوں کو میری موت یاد رہے کلیم۔ آپا اچانک سے سنجیدہ ہو گئی اور آہستہ سے چمچ پر سالن نکال کر اس کی پلیٹ میں ڈالا۔ بس خاموشی سے خود کو قبر میں ڈال کر فاتحہ پڑھ لوں، یہی دل کرتا ہے۔ محسوس ہونے لگا جیسے کمرے میں اچانک خنکی بڑھ گئی ہو، گہرا سرد سناٹا، جیسے وہ کسی قبر میں بیٹھا ہو۔ صادق آخری بار آیا تھا، آخری کوشش کرنے، اب وہ بھی شہر چلا گیا ہے۔ آپا اس کے پاس ہی زمین پر بیٹھی ناخن کھرچنے لگی۔ تیرے والے شہر، ان کے چہرے پر مسکراہٹ آئی۔ وہ آپا کے بے جان چہرے پر خون کی رمق ڈھونڈنے کی کوشش کر رہا تھا۔ کہیں ایسا تو نہیں کہ آپا نے واقعی خودکشی کر لی تھی اور کسی کو معلوم تک نہ ہوا؟ آپا کی جگہ یہ سفید وجود، یہ بے جان بے خون سا وجود کیا ہے؟ آپا میرے ساتھ شہر چلو، اس نے آنکھیں زور سے میچتے ہوئے کہا۔ آپا جواب میں ہنستے ہنستے دوہری ہو گئی۔ میں شہر جا کر کیا کروں گی؟ مجھے تو ٹھیک سے انگریزی بھی نہیں آتی۔ آپا نے خود بھی پراٹھے سے لقمہ توڑا اور منہ میں ڈال دیا۔ آپا، مجھے معاف کر دو، میں نے تمہیں اکیلا چھوڑ دیا۔ ہم نے تو ایک ساتھ اماں ابا کی ماریں کھائیں۔ جب بھی مجھے ابا یا اماں سے ڈانٹ پڑی تو میرے سامنے آ جاتے، مگر جب تیری باری آئی میں شہر چلا گیا۔ جانے آپا کو بات سمجھ بھی آ رہی تھی یا نہیں، اس کی آواز بہت دور سے آ رہی تھی، جیسے کوئی گہرا کنواں یا کھال۔ آپا نے آنکھ بھر کر دیکھا۔ ان کی آنکھوں میں پہلی بار شکوہ آیا تھا، شکایت تھی، غصہ بھی تھا اور گلہ بھی۔ اس کے دل نے ایک انجانی تسکین اور سکون محسوس کیا۔ جب وہ طلت آپا کا ہاتھ پکڑے تپائے پر بیٹھی ہوئی اماں اور دروازے میں کھڑے ابا کے پاس سے گزرا تو محسوس ہوا وقت لمبا ہو کر کھنچتا چلا گیا ہو۔ آپا کے کمرے سے دروازے تک کا فاصلہ تھا کہ ختم ہونے کا نام ہی نہیں لے رہا تھا، جیسے وہ دونوں پورا بچپن، پوری جوانی چل ہٹے ہوں، مگر وہ راستہ ختم نہیں ہوا۔ اماں جو پچھلے 10 منٹ سے ابا کا غصہ ٹھنڈا کرنے کی کوشش میں تھی، خود بھی اٹھ کر بھاگی۔ ابا نے گھور کر دیکھا۔ کلیم، طلت کہیں نہیں جائے گی۔ ابا پرسکون تھے، وہ جانتے تھے کہ ان کی ایک ہی آواز کافی ہے، وہ دونوں مفلوج ہو جائیں گے، مگر وہ نہیں رکا۔
आधा सहन गुजर गया। अब्बा अब की बार धाड़े, करीम मैं तुझे दोबारा घुसने नहीं दूंगा, एक कदम भी तूने बढ़ाया तो। अब्बा का ये जुमला उसकी पुरानी कमजोरी थी। एक बार अब्बा ने वाकई रात के 2 बजे उसे सुनसान सड़क पर धकेल दिया, सिगरेट तोड़ मोड़ कर मुंह पर मारे और घर का दरवाजा बंद कर दिया। तब वो सिर्फ 12 साल का था। इतना बड़ा तो था कि यार दोस्तों से सिगरेट लेकर तजस्सुस खत्म कर लिया था, मगर इतना भी नहीं कि रात के संधेरे में स्याह दरख्त की पंजों जैसी शाखों तले अकेला रात बसर कर सकता। वो बेहोश हो गया। इसके बाद घर से निकालने की धमकी, दोबारा घर में घुसने ना देने की धमकी अब्बा का सबसे मोटा और लंबा डंडा हुआ करती थी। मगर आज ये धमकी लतीफा बन गई। आज जो भी होना था कल नहीं आनी थी। वो मुस्कुराया और रफ्तार तेज कर दी। तल्लत, हाथ छोड़ इसका, कुछ हया कर, कहाँ गई तेरी लाज? तल्लत आपा बुत बनी हुई थी। उनकी आंखों से कतरे मुसलसल टपक रहे थे। बहरे हो गए हो तुम दोनों? अब्बा, अब्बा, जिन 2 इंसानों को आप पुकार रहे हैं, इनमें से एक ने बहुत अरसा पहले खुदकुशी करी और एक आज ठीक 4 बजे करेगा। एक पुरानी लाश है और एक नई। कोई जवाब नहीं देगा। अब्बा अपनी जगह बुत बने खड़े रहे। अम्मा रो रही थी। अब्बा ने सहन के सुतून के करीब रखा हामन दस्ता उठाया। इन दोनों में से किसी ने हरकत नहीं की। सीट से टकाए वो हाथ में पकड़े सिगरेट का धुआं बस की रंग बिरंगी छत से टकराता देख रहा था। रंगीन छत जैसे धुंधला रही थी। उसे वो रात याद आ गई जो घर से बाहर गुजारी थी। उस रात दरख्त भी एक गहरी धुंध में था। वो सिगरेट का धुआं देखकर मुस्कुरा दिया। ये उसका 5वां नहीं 6ठा सिगरेट था। 5वां सिगरेट तो नादरा के घर के सामने पड़ा था ना, उसी बेड़ी पर पड़े झूले के करीब। वो झूला जो एक रोज दोनों ने मिलकर डाला। गर्मियों की छुट्टियां थी और बारिश वाली सुबह। वो सिगरेट उसी झूले के पास गिरा था, किनारे से जला, दागदार, जिसे हल्की सी आग ने छूकर यूं ही छोड़ दिया। न ठीक से जलने दिया हो, ना ही साबित छोड़ा। उसका नादरा से ताल्लुक भी तो ऐसा ही था। कहाँ पूरा दिन एक दूसरे को किस्से कहानियां सुनाते और कहाँ इन कहानियों में बसने वाले किरदारों के नाम तक एक दूसरे को न बता सके। उसने सिगरेट जलाया था, मगर हाथ जल गया। सिगरेट वहीं गिर गया। उसने जाते वक्त 4 मोतिये के फूल बेरी के दरख्त पर पड़े झूले में रख दिए। वो अक्सर नादरा को कहानी सुनाया करता कि किस तरह एक देव एक शहजादी की मोहब्बत में मुब्तला हुआ। वो गूंगा था, इसलिए रोज शहजादी के बिस्तर पर 4 मोतियों के फूल रख जाता। नादरा अक्सर पूछती, उस देव का नाम क्या है? आज उसने नादरा को उस देव का नाम बता दिया था। नादरा शायद जब इन फूलों को देखेगी तो उस देव को ढूंढेगी। ये शायद नहीं। अब वो किसी गम, किसी वसवसे से आजाद था। एक फांस जो जिंदगी के बाजू में चुभी उसे मफलूज किए दे रही थी, अब निकल चुकी थी। अब वहां से धीरे धीरे खून रस रहा था। उसने हाथ का दबाव बाजू से रसते खून पर बढ़ा दिया और फिर मुस्कुराकर साथ वाली सीट पर सोई तल्लत आपा को देखा। अब उनके माथे के जख्म से खून रसना कदरे कम हो चुका था। ये खून रसना तो जिंदा होने की निशानी थी। मुर्दा ठंडे जिस्म से खून नहीं रसता। आपा ख्वाब में मुस्कुरा दी। उसने सिगरेट बस की खिड़की से बुझाया और जेब टटोली। एक आखिरी सिगरेट बचा था। उसने सोचा, ये सिगरेट अच्छे से डिब्बे में पैक करके उस पर अपना असल पता लिख दे और चुपके से हॉलीडे इन के इस्तकबालिये पर रखा है, जिसे 4 मोती के फूल उस झूले में सजे पड़े हैं।